بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد من السدس فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Yesterday we talked about inheritance, and I did mention briefly how important it is that everyone who is entitled to receive the share get it. کل میراث کے متعلق اور تھوڑی وصیت کے متعلق بات ہوئی اور یہ بتایا گیا تھا کہ میراث کا احکام اور حصے خود اللہ تعالیٰ نے فکس کیے ہیں اور ان میں چینجز کسی لیے کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فکس the shares of each hair and no one has rights to change them. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے غسل کفن دفن کا خرچہ اس کے مال سے لیا جائے گا. When someone dies, the first thing that would be done from the wealth that is left behind is pay for his funeral costs. The bathing, the shroud, the land that needs to be bought for his burial. So this is the first thing that will be done. Nobody will get a penny at the moment, nobody will get a cent. انتقال کے بعد سب سے پہلے اس سے غسل کفن دفن کا خرچہ نکالا جائے گا. If any child or any children want to pay for the father's or mother's funeral, they can do so, they will be rewarded. کوئی اگر اپنا ماں باپ کا غسل کفن دفن کا خرچہ دینا چاہے لے سکتا ہے, بڑا اجر ملے گا. If no one wants to take the responsibility, it will be taken out from the marhum father or marhuma mother's wealth. کوئی دینا نہیں چاہتا تو مرحوم یا مرحومہ جو ہے اس کے مال میں سے لیا جائے گا. Husband is responsible for paying the funeral cost of his wife. بیوی کے انتقال ہو جائے تو ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے غسل کفن دفن کا خرچہ دے. That is number one. یہ سب سے پہلے کام کیا جائے گا. Because it is expensive. In England, it costs maybe about £6,000 for a burial. And the masjid may also charge £500-600 for using the facilities. And if the burial is done on Good Friday or weekend or bank holiday Monday, then the charges go a bit higher. اگر ہالیڈے میں دفن کرنا ہے, گڈ فرائیڈے ہے یا ویکینڈ ہے یا بینک ہالیڈے منڈے ہے, تو اس کا خرچہ پھر زیادہ ہوتا ہے. مسجد والے بھی لیتے ہیں فیسلٹیز یوز کرنے کے لیے, غسل کفن سب انتظام کر دیتے, پانی وغیرہ کا انتظام وہ کر دیتے ہیں, موچیری وغیرہ کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. Number 2, after paying for the funeral costs, you look at debt, money that is borrowed of people, or money is borrowed of the bank, that will be paid out second. دوسرے نمبر پر اس نے قرض لیا ہو تو قرض کا ادا کریں گے.
ماں باپ سے لیا ہو, بھائی سے, بہن سے, فرینڈ سے, بینک سے لیا, قرض ادا کریں گے. If all his wealth has to be given in paying off his debts, it will be used. اگر پورا مال اس کا قرض ادا کرنے میں خرچ ہو جائے تو خرچ کر ڈالیں گے. None of his wills will be carried out and no inheritance will get any inheritance. قرض میں سارا مال ختم کر دیا اور کچھ رہا ہی نہیں تو اس کی وصیت جو ہے وہ بھی پوری نہیں ہوگی اور کسی وارث کو میراث نہیں ملے گا. And wealth means everything. It doesn't just mean the cash. It means the property, the car, the mobile, the laptop, the business, anything that he owns. Fridge, washing machine, dishwasher, the house that he lives in, everything that needs to be sold off to pay off his debts will be used. قرض جب ہے تو قرض کا ادا کرنے میں اس کا سارا مال خرچ کر ڈالیں گے قرض ادا کرنے کے اندر. مکان بیچنا پڑے تو مکان بھی بیچنا پڑے گا, گھر کا سامان بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچیں گے. Because debts are very important to be fulfilled. قرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے. قرض جب تک کہ ادا نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. The person cannot go in Jannat until the debts are not paid off. آج ہضم کر لیتے ہیں, بھائی کا لے لیا, بہن کا لے لیا, اس کا لے لیا, فرینڈ کا لے لیا, ادا کرتے ہی نہیں. بیچارہ مانگتا رہتا ہے, come on, my money back please. You promised to pay me after 6 months. Now it's almost 3 years. You not paid me back. Yes, I will, inshallah. Come back next week. Come back after 1 month. Come back tomorrow. Come back in the evening. He's made to run around the house. But the guy doesn't pay him off. Everything will be sold off to pay off his debts, if need be. اگر قرض ادا کرنے میں سارا مال بیچنا پڑے تو ادا کرنا پڑے گا, بیچنا پڑے گا, قرض ادا کریں گے. ادا کرنا پڑے قرض. آج لوگ قرض کی بات نہیں کرتے. Today people are not bothered about debts. Every single penny that's been borrowed must be paid off. His soul is there hanging in the grave, doesn't go in Jannat. روکی جاتی ہے, جنت میں نہیں جا سکتی جب تک قرض ادا نہ کرے. This is number 2. I had a question 5-6 years ago that the husband was living in Dubai and he had made millions of pounds, deceiving people, taking their money, borrowing of them. And all of a sudden he had a heart attack in Dubai and he died. His wife came back in England. And then the lady asked the Mufti, someone to ask me as well, that my husband has got a lot of debts. 100,000 uska, 50,000 uska, £500,000 uska. So I said, pay it off. Tell the lady she has to pay it off. She won't get anything. The kids won't get anything until the debts are not being paid off. So they paid most of the debts off. Qarz ada kar liya. But still there were debts. And she was living in a property worth £1 million or more.
And the debts were over 1 million yet to be paid off. So the question was asked, what about the house now? Does she have to sell the house to pay off the debts? I say, yes. What a silly question you're asking me. She'll be on the street. Bye-bye on the street. Go on the streets. Go. Bye-bye. Stay on the streets. Be homeless. Homeless रहे. In a nice way, I said, live in rented property. I didn't say it's homeless. It was not very, very nice. But it is important. Property must be sold. £1,000,000 से ज्यादा मकान की कीमत है, लेकिन कर्ज भी £1,000,000 से ज्यादा है. बेचो मकान, बेचना पड़ेगा और को उस घर से निकलना पड़ेगा. किराए में रहे, काउंसिल में रहे, अपने रिश्तेदार में रहे, भाई बहन के यहाँ रहे कहीं, लेकिन ये मकान बेचकर कर्ज अदा करना पड़ेगा. शौहर जन्म में नहीं जा सकता. हमारे गुजराती लोगों में एक बहुत ये बात, जुम्मे के दिन मौत आई, कितना खुश नसीब है. जुम्मे के दिन मौत आई, लेकिन कर्ज भी कितना लेकर जा रहा है. रमजान शरीफ में माशाअल्लाह, रमजान फ्राइडे, वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट. बट हाउ मच डेट हैज ही लेफ्ट बिहाइंड. तो एक हमारे गुजरात के गए इंग्लैंड से हिंदुस्तान हॉलीडे करने के लिए, हस्बैंड वाइफ. तो जुमे के दिन मौत आई. आई एम जस्ट showing how Gujaratis are sometimes. They get a bit nasty and they think that Jannat is only for us. You know, we are the boss. We make the masajid, we make the madaris, we make the darul madaris, we go in Jamaat. You know, Gujarati everywhere in the whole world. Alhamdulillah, this is a very excellent thing that Allah Ta'ala is taking from the Gujarati people, that no matter where they go, they make masjid, madrasas and darul ulooms, alhamdulillah, Islamic schools. Anywhere in the world you go, other people are a bit behind. But I'm not to say that they get a bit carried away. तो क्या कहती है वो, उसकी बीवी जुमे के दिन उसके हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ, मर गया. तो क्या कहते हैं, हाँ देखो जन्नत में चला गया मेरा शौहर, जुमे के दिन मौत आई, और एक जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ी, एक नमाज भी नहीं पढ़ी उसने. He did not pray any namaz, he did not even pray Jummah namaz, he doesn't enjoy, he's going Jannat. Wow, who told you he's guaranteed he's going Jannat? Not one single namaz, not one Jummah, and there she's bragging and boasting, my husband is going in Jannat, as though she's got wahi. जब ये बात करते हैं लोगों को अच्छा नहीं लगता, ये क्या कहते हैं. सही बात कह रहा हूं. लोगों का माल हड़प हड़प हड़प, खाओ खाओ, डका आती ही नहीं. हाँ जुमे की दिन, हाँ जुमे की दिन मौत आई, देखो जन्म में चला गया. कैसे पागल की बात करते हैं. धोखा है, शैतानी धोखा है. मुफ्ती ज़रवली रहमतुल्लाह ताला पाकिस्तान के थे, बड़े नेक परहेजगार मुफ्ती थे. मेरी मुलाकात उनसे न हुई, मैं चाहता था कि उनसे मुलाकात करूं. मुफ्ती ज़रवली रहमतुल्लाह ताला, a very big scholar in Karachi, Pakistan, passed away maybe 4 or 5 years ago. I was listening to one of his bayans, a lesson for you and I to learn. वो अपने बयान फरमा रहे थे, एक सबक उन्होंने बताया, एक बात वाक्य बताया जिससे हमें सबक हासिल करना चाहिए. वो फरमाने लगे कि मैं एक दिन रात को सो गया. I slept one night and I saw my mother in the dream. मेरी माँ को मेरे ख्वाब में देखा. तो माँ सैड थी, गमज़दा थी. My mother was sad and upset. और चेहरे पर दाग था, चेहरे पर दाग था. There was a mark on the face as though she was burnt. दागा गया गरम किसी चीज से. अम्मा क्या हाल है, क्यों अब गमगीन हो? Why you look sad? Why have you got this mark? What is this? तो कहा कि बेटा ज़रवली, पड़ोस के यहाँ से मैंने कढ़ाई ली थी. कढ़ाई जानते हो ना, सब जानते हैं, समोसा कहाँ में बनता है, समोसा तरे नहीं. हम तो समोसा ही खाते हैं और रोल फ्राइज खाते हैं रमजान शरीफ के अंदर, बजाय वेट लॉस के वेट गेन करते हैं हम. कहते हैं रमजान शरीफ के बाद मेरा वजन बढ़ गया, तो बढ़ेगा, खाते क्यों इतना?
اگر نیک بننا ہو کم کھاؤ، کم پیو، کم بولو اور کم سو. حقی صاحب بتائیں گے سارے بیماریوں کی جڑ پیٹ ہے. یہ بھی کھا رہا، مرچ بھی کھا رہا، فیس ڈرنک بھی پی رہا، یہ بھی کھا رہا، تو پیٹ کہاں جا کے رہے گا؟ 1 مہینہ پیٹ کو ریسٹ دینا چاہیے. اگر یہاں سے گاڑی، مجھے کسی نے بتایا کہ وانکوور 8 آورس ڈرائیو ایسا کچھ ہے، تو اگر نان اسٹاپ وانکوور چلے گاڑی تو گاڑی کا حال کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گی نا. کیا کہیں گے بھائی ٹھنڈی ہوا دیا، لے جاؤ کھول ڈالو، گرمی کا انجن اسٹاپ ہی کرے گا. سعودی میں ہم نے دیکھا، مکہ سے مدینہ سے جاتے ہیں تو اتنی گرمی ہوتی ہے تو اسٹاپ ہوتے ہیں تو اس کا انجن کا جو کور بونٹ وہ کھول دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے جہاں ہم آئیں گے تو اس کا ذرا ٹھنڈک مل جائے. تو پیٹ کو آرام نہیں چاہیے، وہ کھل 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 نان اسٹاپ. پیٹ بھی کہتے کہاں کیا حال کیا ہے؟ تو 1 مہینے کے لیے تھوڑا سا ریسٹ دینا چاہیے. صحت کے لیے بہت مفید ہے کم کھانا، کم کھانا، کم پینا، کم بولنا، کم سونا. یہ تو مستقل ایک ٹاپک ہے، ابھی ٹائم نہیں اس کے متعلق بات کرنے کا. پرہیز کرنا واجب ہے. فقہا نے لکھا ہے اگر ڈائبٹیز ہے، شوگر دانا، تقدیر اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اب پی رہا ہے، یہ غلط ہے. تو اوپر سے مسکا لگایا برج پر سے یا پہاڑ پر سے کیوں نہیں کودتا ہے؟ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جا کو پتا ہے آپ کو ڈائبٹیز شوگر، کم کرو، نہ کھاؤ، جتنا پتا ہے اتنا کھاؤ. السر ہے تو کیوں چیلیز کھاتے ہیں؟ بند کرو. صحت کی حفاظت واجب ہے. بیمار ہو جاؤ گے کون کرے گا تمہارا؟ نماز کا کیا ہوگا؟ روزے کا کیا ہوگا؟ بیمار ہو گیا آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اپنے توبہ پروپورشن احتیاط رکھنا چاہیے. اتنی عبادت رات کو نہ کرے کہ بیمار ہو گیا ایمبولینس کا بلانا پڑا، پیرامیڈکس کو آنا پڑا. آرام کرے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے آنکھ کے لیے، تمہارے جسم کے لیے، تمہاری بیوی کے لیے رائٹس ہے. آرام کرو، آرام کرو، آرام کرو. کوئی بات عبادت نہیں ہے، آرام کرو. سنت بھی ہے تھوڑی دیر آرام کرنا. تو فرمایا مفتی زرمری رحمۃ اللہ کہ میری اماں نے کہا کہ جو کڑھائی ہے نا نیبرز کے پاس سے لی تھی میں نے فرائی کرنے کے لیے، تو بھول سے ان کی اچھی کڑھائی میں نے رکھ لی اور میری جناب پرانی جیسی کڑھائی تھی وہ غلطی سے میں نے ان کو دے دی. بائی مسٹیک the karai, the frying pan, I took the neighbors to use, but on returning it, I gave my old one by mistake and I kept the better one they had given me to use in my house. I didn't return it. تو کڑھائی روزانہ گرم کی جاتی ہے اور میرے منہ پر داغ دیا جاتا ہے. And that karai now is heated up in Jahannam and is put on my face every day. بیٹا تم جاؤ زرولی اور ان کو کڑھائی دے دو اور معافی مانگو. My son Zarwali, go and give that, buy a Quran and give it to them, the neighbors, and say I am sorry. یہ تو ایک چھوٹی سی کڑھائی کی بات ہے. اب تو لاکھوں ڈالرز کا ہضم کر لیتے ہیں، لوگوں کی زمین کی حرب زمین بھی لے لیتے ہیں، دے دیتے ہیں. مکان بھی ہضم کر لیا، زمین بھی لے لی، دکان بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیا، کہتے جا جا بھاگ، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. ہمارے انگلینڈ کے اندر جب لوگ آئے ابھی رہتے ہیں، ان کی کچھ زمین وہاں باپ دادوں کی ہے، اب یہ قیمت وہ ہائی ہو گئی تھی کچھ سال پہلے. جب لوگوں نے بیچنا شروع کی تب کچھ بھائی بہنوں نے ماں کہا ہمارے سے کہ تیرا کیا حصہ، تو لندن میں ہے، تو مالدار ہے، تیرا یہاں کچھ نہیں ہے. نہیں دیا، بادن دیا، بادن نہیں دیا. لاکھوں پاؤنڈ روپیوں کی زمینیں کی لیکن بہت سے نہیں ملا. اور لوگ اتنے لچے ہیں، اتنے بیڈ ہیں. میں جب انڈیا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں کی مسجد کے اندر باپ نے نہیں دادا نے زمین وقف کی تھی، تو پوتے نواسے پوتیاں لینے کے لیے گئے ہمارے دادا کی زمین واپس لاؤ ہمیں دے دو مسجد میں سے. تو باقاعدہ مسجد سے واپس لی. کس نے؟ گرانڈ چلڈرن نے. اتنے تو نالائق لوگ ہیں. وقف کا مال جب دے دے واپس لینا حرام ہے. اگر میں مثال کے طور پر میں نے
یہ تسبیح میرے جیب میں ہے، تو میں نے تسبیح یہاں کر کے اللہ کا نام کہنے وقف کر دی، اب اس کو میں واپس نہیں لے سکتا، حرام ہے، نہیں لے سکتا۔ وقف کا مال ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان زمین اللہ ہی کی ہے، لیکن وقف کیا تو ڈائریکٹ اللہ کے قبضے پہنچ جاتا ہے، کسی کا نہیں رہتا، اللہ کا ہے۔ پوتوں نے اور نواسوں نے باپ دادوں کی زمین وقف مسجد میں دے کے ثواب ملے ہمیں مرنے کے بعد، وہ واپس نہیں، واپس مانگے۔ تو مفتی زربلی فرماتے میری آنکھ کھلی، نماز فجر کے بعد میں گھر پر نہیں آیا، سیدھا اسٹیشن پہنچا اور گاؤں میں پہنچا، اور گاؤں میں پہلے بازار گیا اور 10-15 کڑھائی میں نے لی، ایک نہیں 10-15 لی، کہ ماں کی فکر ہے نا، 10-12-15 کڑھائی لے آئے اور اٹھا کر پڑوس کے آواز دی کہ ایک کڑھائی لے لو، تم کو میں زر والی ہوں، تمہارے پڑوسی پہلے اماں رہتی تھی، وہ کھائی کے لیے ہے، سارا واقعہ بتایا تو کہ نہیں ہمیں معاف کر دیا، ہمیں نیچے تم رکھ لو، لیکن نہیں، اماں خوش نہیں ہوں گی، مم بولنا بھی آپ اس کو لینا پڑے گا، جب تک لیا نہیں وہاں ہتھے نہیں، سب 10-12 وہیں دے دی، دروازے میں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، لے لی انہوں نے، نہ کہا، لیکن کیا کریں، ضد پہ تھے، دے رہا ماں کے عذاب دیکھا تھا نا، 10-12 کرائی سب اٹھا کر دے دی اور معافی مانگی۔ فرماتے مفتی زرگلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ واپس میں ٹرین میں آ رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی، سو گیا میں، خواب میں اماں کو دیکھا، چہرہ بالکل صاف چمکتا ہوا، پوچھا کیا ہوا، ماں نے دعا دی کہ اللہ تمہیں رضا خیر عطا فرمائے، تم نے کرایا واپس کر دی ہے، اتنی ساری کرائی دے کر واپس کر دی، اللہ نے عذاب ختم کر دیا۔ تو یہ میں کہا تھا قرض ادا کرنا پڑے گا پہلے، فرسٹ تھنگ کیا ہے، غسل کفن دفن کا خرچہ، نمبر 2 ڈیتھ، جتنا قرض ہے وہ سب ادا کرنا پڑے گا، جب واقعی میں ہے، پروف ہے، جانتے ہیں، لکھا ہوا ہے، وٹنسز ہے، یہ پڑے گا۔ کسی کے پاس کچھ نہیں آیا، کچھ نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، مکان بیچا، باہر رہنا پڑے گا بچوں کے ساتھ، لیکن قرض ادا کرنا پڑے گا پہلے۔ کاؤنسل نے مکان نہیں دیا، کوئی رہنے بھی نہیں دیتا، اسٹریٹ پہ بھگا دیا، جانا پڑے گا، قرض تو قرض ہے۔ تو نمبر 2 قرض ادا کریں گے، قرض ادا کرنے کے بعد اب بھی مال بچا ہوا ہے، اسی لیے پہلے زمانے کے اندر جنازے کی نماز پڑھنے سے پہلے اعلان کرتے تھے کہ کسی کا قرض اس کے ذمہ ہے، اگر ہو تو فلاں سے لے لے، اس کا نام نہیں کرتے، اعلان کرتے تھے، اب اعلان نہیں کرتے، پہلے بہت کرتے، ہم نے سنا ہے، معاملہ لینا دینا ہو تو ان سے معاملہ کر دے۔ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے قرض ہے، نہیں ہے، نماز ادا فرماتے، قرض ہے، مال چھڑا ہے، نماز ادا فرماتے، قرض ہے، مال چھڑا ہے، نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم اپنے بھائی کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، لیکن نماز جنازے نہیں پڑھاتے تھے۔ کوئی صحابی آ کے کہتے یا رسول اللہ میرے ذمہ اس کا قرض ہے، آپ نماز ادا فرمائیے، آپ سب نماز ادا فرماتے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانا ہے تو آپ خود کہتے رہے کہ قرض میں ادا کروں گا۔ اتنے رحمت للعالمین تھے امت کے لیے کہ امت کا قرض بھی ادا کر دیتے تھے۔ تو غسل کفن دفن کا خرچہ پہلے، نمبر 2 ڈیتھ، قرض ادا کر دیا، مال بچا ہوا، یہ قرض ہے ہی نہیں، الحمدللہ صاف، نو قرض۔ تو نمبر 3 وصیت، ول، نماز قضا ہے، روزے قضا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج نہیں کیا، تو اس کی وصیت، میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، اتنے میرے روزے ہیں، اتنے زکوٰۃ، اتنے حج، ایک حج میرے ذمہ ہے، اس سے ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ نمازیں کتنی ہے، باقی پڑھ دے، مثلا 10 سال کے ازا ہے تو پڑھے،
نوٹ رکھیں 1,000 2,000 3,000 تاکہ پتہ چلے بعد میں رشتہ داروں کو بچوں کو کہ کتنے باپ کے ذمہ قضا نمازیں باقی بھی ہے اور اس کا فدیہ ہمیں دینا ہے. ایک نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا صدقۃ الفطر 2 کلو گیہوں. اگر یہاں ہے $10 ہے نا, ہاں $10 جو ہے اگر زیادہ لگتا ہو تو ہمارا ملک کے اندر فلاور 2 کلو تقسیم کر دیں, ایک نماز کا 2 کلو فلاور دے دیں, وہ شاید سستا پڑے گا. ہمارے پاس ایک کوشچن آیا تھا اب سے تقریباً 15 سال پہلے, تو اور دیکھتے کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اتنے سال کی نماز ہے, کتنا ہوگا فدیہ؟ تو ہم نے حساب لگایا تو 82,000 پاؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, انگلینڈ کے اندر ایک فدیہ اور ایک نماز کا £1.50 ہم نے لگاتے ہیں. 1.50 پتہ نہیں ڈالرز کتنے بنتے ہیں, یہ شاید $3 بنتے ہوں گے حساب سے. ہاں لیکن 2 کلو گیہوں کی 2 کلو فلاور کی قیمت, تو ہم انگلینڈ بعض مسئلے میں 1 پاؤنڈ بھی لگاتے ہیں, 150 بھی لگاتے ہیں, بعد میں 5 پاؤنڈ بھی لگاتے ہیں. تو ہم نے 150 جو عام اکثر ہوتا ہے 150, تو ہم نے 1.50 بتا کر ہم نے حساب کیا تھا 82,000 پاؤنڈ. آپ لوگ دیکھتے اس سے چھینک چلی جاتی ہے, آنا چاہتی ہے لیکن آپ لوگ دیکھتے تو میرا جان چلی جاتی ہے, اس ٹائم میں آتی ہے. تو اب 82,000 پاؤنڈ آیا, تم نے کہا 82,000 پاؤنڈ پلس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے میرے پاس نہیں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ فدیہ میں دوں. تو ہم نے کہا کہ تم ڈائریکٹ رشتے دار تمہارے انڈیا میں کوئی ہو تو فلاور دے دے, فلاور. اور ہم نے انڈیا تحقیقی فلاور کتنے کا آتا ہے اس وقت کی بات ہے, 15 سال ہو گئے. تو فلاور اور یہاں کے پاؤنڈ کے ڈفرنس بہت تھا. تو اس طرح حساب کر کے کہ دائیں تم فلاور دے دو, تو ہم نے تقریباً 18,000 یا 19,000 پاؤنڈ آیا. پھر تو کہا یہ تو ہو سکتا ہے. تب وہ فلاور جا کر 2 کلو کے بیگ یا 5 کلو کی بیگ کر کے تقسیم کر دیں, تو یہ بھی جائز ہے, تو سستا پڑ جائے گا. ہاں فلاور کی جو قیمت ہو وہ, لیکن بہتر فلاور ہی تقسیم کر دیں, وہ سستا ہو جاتا ہے, ایزی بھی ہو جاتا ہے. تو 6 نمازیں ہیں, فجر ظہر سے مغرب عشاء اور وتر بھی گننی پڑے گی. تو ول کے نہیں ہو تو نمبر 3 ول, جو اس نے ول لکھی ہو تو, اگر ول نہیں لکھی, نماز بھی نہیں لکھا, روزے کے بھی نہیں لکھا, زکوٰۃ سب کچھ تھا, حج بھی تھا, نہیں لکھا, تو بچوں کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے, اپنا مال تقسیم کر دے سکتے ہیں. بچے دینا چاہے دے سکتے, دینا چاہے دے سکتے, لیکن نہیں دیا اور کوئی آیا کہ نہیں مجھے اپنا چاہیے, forget that, let him go, I'm not bothered, تو اس کا حصہ دے دیں گے اس کو, کہ وصیت نہیں کی نا. وصیت نہیں کی تو جو بچہ چاہے کہ میں اپنا مال دے لوں تو لے سکتا ہے. نابالغ بچہ ہے اس کا تو دینا ہی پڑے گا, اس کا تو وہ کہے تبھی نہیں لے سکتے, نابالغ چھوٹا بچہ ہے. لیکن کوئی بڑا بھی کہے کہ مجھے اپنا مال چاہیے, مجھے باپ کی نماز ادا نہیں کرنا ہے, روزہ ادا نہیں کرنا, انہوں نے بل نہیں چھوڑی, تو اس کو حصہ دے دیں گے. جو بھائی بہن بڑے ہیں, بیوی, وہ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. تو ول دیکھیں گے. اس طرح سے اگر روزے زکوٰۃ سب ماشاء اللہ ہے, یا اس نے مسجد میں دینے کے لیے کہا, مسجد ہے, مدرسے کے اندر کسی یتیم کو پانی کا ویل بنانے کے لیے لکھا ہے, تو یہ بھی 1/3 تک کریں گے. کہاں تک؟ 1/3. 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے. یہ فقہاء نے کہا کہ 1/3 سے زیادہ وسعت ہو جائے اور سب وارث خوش ہو تو پھر 1/3 کے اوپر جائز ہے. سمجھے کہ مثلا 1/3 3,000 چھوڑے قرض ادا کرنے کے بعد, تو 1,000 کے اندر وسعت ہو سکے, $1,000 کے اندر. لیکن اس کے روزے زکوٰۃ 2,000-2,500 ہوتے ہیں. تو اگر بالغ بچے چاہے اپنا حصہ دینا چاہے دے سکتے ہیں. 1/3 کے اوپر وسعت ہو جائے مسجد میں دینا اگر چاہے تو دوسرے ورثہ دے سکتے ہیں. لیکن جب خوش ہو تو, اور جو نہ خوش ہو تو اس کا مال لے لیا جائے گا. تو یہ نمبر 3 پر آئے گا. غسل کفن دفن کا خرچہ, پھر اس کے بعد قرض, اس کے بعد ول 1/3 تک. ول ادا کرنے کے بعد 2/3 بچیں گے تو وارثوں کے نا شرع کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. 2/3 اگر ول نہیں ہے تو قرض ادا کرنے کے بعد, یا قرض نہیں ہے ڈائریکٹ غسل کفن کے بعد قرض نہیں ہے, سیدھا مال ورثہ کے پاس آ جائے گا. اس طرح شرع میں تقسیم ہوگی.
اب وقت زیادہ ہو گیا. کل انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو, کل تو شاید آخری رات عید کی رات ہوگی ہماری, فجر میں ہے. یہ مکان کے متعلق کیا تھا کہ مثلا بیوی ہے اور مکان بچے بیچنا کا کیا کرنا چاہیے, تو فجر کے اندر کر لیں انشاءاللہ. ایوری تھنگ, ایوری تھنگ. kids take over and then they start like running the business and they like pay off the goods that comes in, then pay off the other thing. So can they do that or they have to like clear off everything? Everything clear first. No, clear first. Okay, Everything. somebody has a loan, so they have to clear a loan also. Everything must go. Yeah, yeah. Huh? Well, insurance is not permissible. I don't know about that. I don't know about insurance. I've not dealt with that. So I'm not in that. So I don't know. But insurance you can't take. But that is, I think, that is if he dies all of a sudden. It's not like that. Something like that. Mortgage insurance. Right. If somebody dies, mortgage insurance pays on his behalf. Oh, is that so? Ah. Yeah, That's not 20% of, sorry? Okay. Okay. That's fine. So tomorrow, inshallah, after Fajr, I'll explain about our property. Inshallah. Allah, yeah. ہاں کس کا؟ ہاں ہاں جو کچھ بورو کیا ہے, مثلا بیٹی نے ماں کے نیکلس رنگ بورو کیا شادی کے لیے, کسی بھائی نے $5,000 گاڑی خریدنے کے لیے بورو کی ہے, انتقام سب واپس رکھنا پڑے گا. جب یہ سب 1200 میں تقسیم ہوگا, ہاں وہ سب تقسیم ہوگا, ہاں واپس کرنا پڑے گا. ہاں ہاں جو اسلام میں تو پھر ان کو میراث نہیں ملے گی. جس نے اسلام چھوڑ دیا, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, نسلوں کی حفاظت فرمائے, اس کو نہیں ملے گا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا, مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا. حدیث شریف. اگر اس کافر مرتد کا انتقال ہو جائے تو اس کا مال باپ وغیرہ کو نہیں ملے گا. ایسے 1/3 کیا؟ ہاں ہاں کیا کیا جانے دو. ہاں وہ دے سکتے ہیں, وہ تو دے سکتے ہیں, وہ تو کسی کافر کے لیے کسی کو دے سکتے ہیں, لیکن وہ میراث کا حصہ بھائی کی طرف وہ نہیں مانگ سکتا. یعنی ہاں تو وہ تو مسلمان ہی ہے نا, وہ تو ٹھیک ہے. جب وہ تو گناہ ہے اپنی جگہ پر کہ مسلمان لڑکی نے ہندو کے ساتھ شادی کی, لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اس لڑکی کو میاں, وہ تو مسلمان ہے, اس کو ملے گا. وہ الگ گناہ ہے کہ اس نے اور نکاح نہیں ہوا جس نے اگر مثال ہندو کے ساتھ شادی کی. تو وہ اپنا آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم مسلمان کہیں گے. ہم تو دل کا حال نہیں جان سکتے نا, وہ کہ آپ مسلم اور ہندو, تو ہم مسلمان سمجھ کر میراث دیں گے. ہم اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. ہاں you got it? Who dies? Give me an example. Oh, sister. No, sister don't get, if the Mahrum has got children, the children will stop the sisters from getting any inheritance. If you put on an app, one son, one daughter, for example, this one son, that son will stop all the sisters from getting anything.
Yes, a sister will only get if there is no children and then there's no parents, things like that. People don't, then you get it. They won't get it straight away. No, they won't get it. No kid there. 1/3. If he wants to give. Brothers and sisters, they'll get. Boys will get, brothers will get double, sister will get half. Yeah. If pastor they won't get anything. Their children won't get anything. No. Because other brothers and sisters got it, that's just stop the nephews and nieces from getting it now. Here, the brothers and sisters are alive, they stop the brothers and nieces and nephews from getting it. Alhamdulillah. आप लोग देख रहे थे ना तो आगे. Okay. You got the app, you can always use that. It's quite accurate. Alhamdulillah, it's very good. But always see a mufti before you have an idea, you have a very good idea. Yeah, alhamdulillah. Allah Ta'ala give us the best of both. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Us and our marhumin and our children as well. آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.